आसमान पर रात का अंधेरा गहरा हो चुका था। तेज बरसती बारिश ने पूरे शहर को अपनी लपेट में ले रखा था। वो एक सड़क के किनारे साकित सी बैठी थी। उसका वजूद मुकम्मल तौर पर भीग चुका था। मुसलसल बरसती बारिश के ठंडे पानी ने उसका वजूद ठंडा कर दिया था। लोग अपने रोजमर्रा के कामों में मसरूफ थे। कोई आ रहा था, कोई जा रहा था। इस मसरूफ जिंदगी में किसी के पास भी इतना वक्त नहीं था कि वो दो पल रुक कर उस भीगती लड़की को देखता जिसकी आंखें अब बंद होने लगी थी। मगर फिर भी वो खुद को होश में रखने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी जब एक तेज रफ्तार गाड़ी उसके करीब आकर एक झटके से रुकी। गाड़ी के टायर इतनी जोर से चिड़चिड़ाए कि उनकी आवाज़ सड़क पर दूर दूर तक गूंजी। फिर एक नौजवान वजीह मर्द गाड़ी से बाहर निकला और तेजी से ज़मीन पर बैठी उस लड़की के करीब आया। रोमी, उसने अजियत से ऐसी हालत देखी। ज़मीन पर बैठी उस लड़की ने आने वाले को देखा, मगर अब उसकी हिम्मत, हौसला और बर्दाश्त सब खत्म हो चुकी थी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसे सांस नहीं आ रहा था। इब्तिसाम उसके पास ज़मीन पर बैठा और उसे अपने हिसार में लिया, मगर उसका सांस रुकने लगा था। आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। रोमी, इधर देखो, मुझे देखो, सांस लो। वो प्यार से उसका गाल थपथपा रहा था, मगर वो सांस नहीं ले पा रही थी। सांस लो रोमी, शाबाश, देखो मैं हूं ना पास। वो बहुत नरमी और प्यार से उसको पुरसुकून करने की कोशिश कर रहा था, मगर वो नफी में सर हिला रही थी। नहीं, सांस नहीं आ रही। उसके लबों से टूटे फूटे लफ्ज निकले। रोमी। उसे अपने सीने से लगा चुका था और उसकी कमर सहलाते उसे पुरसुकून करने की कोशिश की। बहुत मुश्किल से वो अपनी सांसें दुरुस्त कर पाई। वो ऐसे ही उसे अपने सीने में भींचे उसे मजीद भीगने से रोक रहा था। खुद को वो तेजी से भीग चुका था। पहले तो लोग उस तरफ मुतवज्जे नहीं थे, मगर अब आस पास लोग हुजूम बनाकर जैसे तमाशा देखने लगे। मगर वो इन सब से बेनियाज उसे अपने सीने में छुपाए यकीन दिला रहा था कि सब ठीक है, उसके पास है। और कभी उसका माथा चूम रहा था, कभी उसके बालों पर लब रखते उसे रिलैक्स करने की कोशिश कर रहा था। और वो उसके सीने में चेहरा छुपाए अब बुरी तरह से रो रही थी। इन्होंने बहुत बेदर्दी से उसकी जान ले ली। उन्होंने उसे मार दिया। कातिल हैं वो सब, कातिल। वो हिचकियों के दौरान बड़बड़ा रही थी और उसकी ये बातें इब्तिसाम खामोशी से सुन रहा था। मगर इब्तिसाम ने उसे रोने से नहीं रोका। लेकिन फिर उसे बारिश का एहसास हुआ तो उसे अपने हिसार में लेते ज़मीन से उठा। गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खोला और वहाँ पड़ी अपनी शॉल बाहर निकाली। उसे अच्छे से रुमैसा के गिर्द ओढ़ाया ताकि उसके वजूद की ठंडक कम हो। फिर उसे गाड़ी की फ्रंट सीट पर बिठाकर वो गाड़ी ड्राइविंग सीट संभाल चुका था। गाड़ी में मुकम्मल खामोशी थी, मगर वो उसके बाजू पर सर रखे अब भी बुरी तरह से रो रही थी। इब्तिसाम ने अपने बाजू उससे दूर नहीं किया। उसने एक हाथ से ही गाड़ी ड्राइव करना स्टार्ट की। वो एहतियात से इस मौसम में गाड़ी चला रहा था। उसका रुख अपने अपार्टमेंट की तरफ था। कुछ मिनट बाद गाड़ी अपनी मंजिल पर आकर रुकी। गाड़ी पोर्च में पार्क करते वो गाड़ी से उतरा, घूमकर दूसरी तरफ आया। वो अब सीट की पुश्त से सर टिकाए गाड़ी की छत को घूरती बेआवाज आंसू बहा रही, मगर अब उसके वजूद की लर्जिश किसी हद तक कम हो गई थी। इब्तिसाम ने उसकी तरफ आकर गाड़ी का दरवाज़ा खोला, मगर रोमी के वजूद में कोई हरकत ना हुई। वो वैसे ही बेहिस्सो हरकत बैठी रही। इब्तिसाम ने उसके रिस्पॉन्स का इंतज़ार किए बिना झुक कर उसे अपनी बाहों में उठा लिया और बाजू की मदद से गाड़ी का दरवाज़ा बंद करते वो अंदर आया। अपने बेडरूम में आते वो सीधा ड्रेसिंग रूम में आ गया। उसे नरमी से काउच पर बिठाया और अब वो तेज़ी से कबर्ड तक आता। रोमी का जो भी ड्रेस हाथ में आया बस उसे निकाल कर वापस उसके पास बैठा। वो बेहिस्सो हरकत बैठी थी। ऐसा लग रहा था जैसे एक साकित वजूद सिर्फ सांस ले रहा था। उसका जिस्म ठंडा पड़ गया था। इब्तिसाम ने उसके किसी भी रिस्पॉन्स का इंतज़ार किए बिना उसके कांधों से शॉल उतारी और उसका दुपट्टा गले से उतार कर वो उसकी शर्ट की डोरियां खोलता, उसका भीगा लिबास उतार कर वहीं ज़मीन पर फेंकता अब उसे कबर्ड से निकाला ड्रेस पहनाने लगा। फिर उसने कबर्ड से एक गर्म शॉल बाहर निकाली और उसे रोमी के कांधों के गिर्द ओढ़ाया, क्योंकि उसकी अपनी शॉल भी भीग गई थी। वो वैसे ही सोफे पर बैठी रही। इब्तिसाम ने अपनी भीगी शर्ट भी उतार कर ज़मीन पर फेंकी और अब कबर्ड से अपनी एक टी शर्ट निकाल कर पहन ली। फिर वो उसके सामने घुटनों के बल बैठा। रोमी बहुत नरमी और धीरे से सरगोशी की।
اس کی پکار پر رمیسا نے اسے دیکھا۔ بس ایک لمحے کو اس کی آنکھوں میں اذیت اتری تھی اور پھر وہ آنکھیں میچ گئی۔ ابتسام کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی تھیں۔ وہ بے دردی سے اپنے آنسو صاف کرتا اسے صوفے سے اٹھا کر ڈریسنگ سے باہر آیا۔ اسے بیڈ تک لا کر بازو سے پکڑے بیڈ پر بٹھایا، پھر کمبل کھول کر اس پر دیا اور اسے بیڈ پر لٹا دیا۔ خود وہ اس کے پاس بیڈ کی دوسری طرف بیٹھا اور اس کے نم بالوں میں انگلیاں چلانے لگا۔ رمیسا نے اپنا سر تکیے سے اٹھا کر ابتسام کے سینے پہ رکھ دیا اور اس کے سینے میں خود کو چھپانے کی کوشش کرنے لگی۔ ایک بار پھر اس کا وجود لرزنے لگا تھا۔ اس کی آنکھوں سے بے آواز آنسو بہتے ابتسام کی شرٹ میں جذب ہونے لگے، جو وہ محسوس کر سکتا تھا۔ اس نے رومی کے گرد حصار مضبوط کیا اور اس پر بلینکٹ اچھے سے دیا اور اس کے بالوں میں پھر سے انگلیاں چلانے لگا۔ کمرے میں ایک بوجھل خاموشی تھی، ایسی خاموشی جس میں صرف سانسوں کی آواز تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہے تھے، مگر پھر بھی ایک دوسرے کا ساتھ اذیت اور تکلیف کم کر رہا تھا۔ کب وہ اس کے سینے میں چھپتی سو گئی اسے احساس نہیں ہوا، مگر ابتسام اس کی دھڑکن سے اندازہ لگا سکتا تھا کہ وہ سو گئی ہے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ماضی کے پنے لہرانے لگے۔ بھائی، میں بتا رہی ہوں، اس بار میں گھر آئی نا تو آپ کی تو شادی کروا کر ہی رہوں گی۔ بس کچھ ماہ رکیے میری گریجویشن پوری ہونے میں، پھر میں آپ سے اتنی دور کبھی نہیں جاؤں گی۔ ایک نسوانی آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ اس نے نرمی سے رومی کو بیڈ پر منتقل کیا۔ وہ بہت مضبوطی سے اس کی شرٹ مٹھی میں دبوچ کر سوئی تھی، جیسے اسے ڈر تھا کہ وہ اسے چھوڑ کر چلا جائے گا۔ ابتسام نے نم آنکھوں کے ساتھ اس کا ہاتھ دیکھا، پھر اسی نرمی سے اس کے ہاتھ سے اپنی شرٹ نکالی، رومی کے ماتھے پر لب رکھے اور بیڈ سے اٹھ گیا۔ وہ کمرے سے باہر بیلکنی میں آ گیا تھا۔ بارش اب رک چکی تھی، مگر ٹھنڈی ہوائیں اب بھی چل رہی تھیں۔ ویسے آپ کو راز کی بات بتاؤں بھائی، میں نے اپنے لیے بھابھی ڈھونڈ لی ہے۔ آپ نے تو شادی کرنی نہیں ہے، مگر میں اپنی بیسٹ فرینڈ کو ہی اپنی بھابھی بناؤں گی۔ رومی بہت بہت اچھی ہے بھائی، آپ ایک بار اس سے مل کر تو دیکھیں۔ مجھ سے تو اس کے بنا رہا ہی نہیں جاتا، اسی لیے میں تو اسے اپنی بھابھی بنا کر ساتھ لے آؤں گی۔ اس کے کانوں میں اب بھی وہ آواز گونج رہی تھی۔ آنسو اس کی آنکھوں سے بہتے جا رہے تھے۔ بھائی، مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے۔ میں کسی کو پسند کرتی ہوں اور اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ بہت اچھا ہے بھائی، آپ مجھے ڈانٹیں گے تو نہیں نا بھائی؟ آواز اب بھی اس بنگلے کی چار دیواری میں گونج رہی تھی، مگر اب کہیں نہیں تھی وہ۔ سر، آپ کی بہن کی ڈیڈ باڈی ملی، ایکسیڈنٹ کی وجہ سے آن دی اسپاٹ ڈیتھ ہو چکی ہے۔ اس نے اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھا، جن ہاتھوں سے اس نے اپنی اکلوتی لاڈلی بہن کی قبر پر مٹی ڈالی تھی۔ انہوں نے بہت بے دردی سے اس کی جان لے لی، انہوں نے اسے مار دیا۔ قاتل ہیں وہ سب، قاتل۔ اس کے کانوں میں اب رومی کی سسکیاں گونجی تو اس نے اذیت سے آنکھیں میچ لی۔ مرنے والی صرف تمہاری دوست نہیں، میری بہن تھی رومی، میری اکلوتی لاڈلی بہن۔ میں نے اسے باپ بن کر پالا تھا، مگر تمہارے باپ نے میری بہن کی جان لے لی، اور یہ اذیت، یہ درد، یہ میں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اس کی آنکھوں میں بدلے کی آگ جل رہی تھی۔ کاش میں نے کبھی اپنی بہن کو یہاں بھیجا ہی نہ ہوتا، تو یہ سب تو نہ ہوا ہوتا۔ اب اس کا ذہن 3 ماہ پہلے ماضی میں پہنچ گیا، جہاں سے یہ سب شروع ہوا تھا۔ لندن پر سہانا موسم اترا ہوا تھا۔ وہ تیز قدموں سے یونیورسٹی کی راہداری میں بھاگ رہی تھی۔ اس نے بلیو فراک پہن رکھی تھی، اس کی ہلکی بھوری آنکھیں اور خوبصورت نقوش۔ وہ 22 سالہ خوبصورت لڑکی تھی۔ جب اسے دروازے میں ہی 22 سالہ رمیسا ملک نظر آئی۔ اس کی ہیزل گرین آنکھیں جو اسے دور سے بھی چمکتی ہوئی نظر آ رہی تھیں، اس کے بھورے بال جن کی اس نے ہائی پونی بنا رکھی تھی، اور اس کا سفید ملائی جیسا دودھیا چہرہ، خوبصورت نقوش نین۔ وہ بے حد پیاری لڑکی تھی۔ اس وقت وائٹ ٹراؤزر اور بلیک شرٹ میں تھی، دوپٹے کو مفرل سٹائل میں گلے میں لپیٹ رکھا تھا۔ وہ رمیسا کے قریب آئی تو رمیسا نے سینے پر ہاتھ باندھے آنے والی نوابزادی کو دیکھا۔ ارے واہ ملکہ عالیہ، آپ آج اتنی جلدی یونیورسٹی آ گئی؟ یہ واضح تھا کہ وہ طنز کر رہی تھی۔ فریال مسکرا پڑی۔ سوری یار، وہ کل رات اسائنمنٹ بناتی اتنی لیٹ ہو گئی کہ صبح میری آنکھ ہی نہیں کھلی، مگر دیکھو آ تو گئی نا۔ اس کا بازو پکڑی کلاس میں داخل ہوئی۔ یونیورسٹی آف ہونے سے آدھا گھنٹہ پہلے تم اگر یونیورسٹی آنے کو آنا کہتی ہو تو اسے اچھا ہے کہ تم واپس پاکستان کی فلائٹ پکڑ لو بہن، کیونکہ یہ پاکستان کی یونیورسٹی نہیں ہے۔ یہ واضح تھا کہ رمیسا سارا دن اسے یاد کرتی رہی تھی۔
اور میڈم اب یونیورسٹی آ رہی تھی اور اسے پتہ بھی تھا کہ رمیسا اس کے بنا بور ہو جاتی ہے۔ ارے واہ یار، کیا یاد کروایا! پاکستان کی فلائٹ سے یاد آیا میں چند ہفتوں کے لیے پاکستان جا رہی ہوں بھائی سے ملنے۔ رمیسا کا منہ مزید لٹک گیا۔ کیا مطلب پاکستان جا رہی ہو؟ ابھی تو ہمارے فائنلز میں کافی ٹائم ہے۔ فریال نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں مگر مجھے جب بہت زیادہ ہوم سکنس ہو تو مجھ سے رہا نہیں جاتا۔ ویسے بھی اتنے مہینوں سے بھائی کو نہیں دیکھا، دل بہت اداس ہے۔ چند دن ان کے پاس رہوں گی تو موڈ ٹھیک ہو جائے گا، پھر واپس تو یہیں آنا ہے۔ ان کا آخری لیکچر نہیں ہوا تھا تو وہ دونوں کلاس سے نکل آئی تھیں۔ رمیسا مسکرا دی۔ ایک بات بتاؤ، بہت محبت کرتی ہو نا اپنے بھائی سے؟ فریال اس کے سوال پر مسکرا دی۔ میں بہت چھوٹی تھی جب میرے والدین کی ڈیتھ ہو گئی تھی، تب سے میرے بھائی نے ہی مجھے ماں باپ بن کر پالا ہے۔ وہ صرف میرے بھائی نہیں ہیں، میرے سب سے بہترین دوست بھی ہیں۔ تم بھی چلو میرے ساتھ، میں تمہیں بھی اپنے بھائی سے ملواؤں گی۔ فریال نے اسے آفر کی۔ رومی نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ نہیں یار، بابا کبھی نہیں جانے دیں گے۔ ویسے بھی میری میڈیسنز چل رہی ہیں، کبھی بھی ڈاکٹر سے چیک اپ کروانا پڑ جاتا ہے۔ فریال کی مسکراہٹ دکھ میں بدل گئی۔ رمیسا کو پیدائشی ہارٹ ڈیزیز تھی، جس کی وجہ سے اس کی طبیعت کبھی بھی کہیں بھی بگڑ جاتی تھی۔ اچھا کب جا رہی ہو تم؟ رومی نے بات بدل دی۔ 2 دن بعد کی فلائٹ ہے۔ فریال کے بتانے پر وہ اداس ہو گئی۔ اچھا، واپس کب آؤ گی؟ اس نے افسردگی سے پوچھا۔ بس چند دن، جلدی آ جاؤں گی۔ اور میں تمہیں چھوڑ کر کہاں جا سکتی ہوں؟ تم میری سب سے بہترین دوست ہو۔ فریال نے اسے اپنے گلے سے لگایا تھا۔ چل جھوٹی، ابھی تو کہہ رہی تھی تمہارا بھائی تمہارا بہترین دوست ہے۔ رمیسا کی بات پر فریال ہنس پڑی۔ تم میرے بھائی سے جل رہی ہو؟ رومی نے خفگی سے اسے دیکھا۔ اللہ اللہ، میں کیوں چلنے لگی؟ بھائی ہے تمہارا، آف کورس، تم دونوں کا ایک دوسرے پر حق ہوگا۔ اب وہ دونوں باتیں کرتی ہوئی یونیورسٹی کی کینٹین کی طرف جا رہی تھی۔ اچھا ویسے تمہیں ایک راز کی بات بتاؤں؟ فریال نے اس کی طرف سرگوشی کی تو رومی نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ تمہارا اور میرے بھائی کا پرفیکٹ میچ ہے، تو میں تمہیں اپنی بھابھی بنا کر ہی رہوں گی۔ رومی نے اسے غصے سے گھورا۔ فریال اس کے غصے سے گھورنے پر ہنس پڑی تھی۔ تمہیں بہت فکر ہے میری شادی کی؟ آرڈر کرتے ہوئے اس نے فریال کے دانت بند کروائے۔ ہاں نا، فکر تو ہوگی، تم میرے لیے اتنی انمول ہو کہ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتی۔ ہر بار کی طرح فریال اس پر پورا خلوص لٹاتی تھی اور رومی ہر بار اس کی بات کو مذاق میں ٹال جاتی تھی۔ وہ دونوں باتیں کرتی اب کھانا کھا رہی تھی۔ فریال اسٹڈیز کے لیے لندن آئی تھی اور یہاں اس کی رومی سے دوستی ہوئی تھی۔ رومی کے والدین یہیں لندن میں ہی سیٹلڈ تھے، مگر وہ پاکستانی تھے، اس وجہ سے فریال کی فوراً اس سے دوستی ہو گئی تھی۔ رومی بھی کم ہی عرصے میں ہم وطن ہونے کی وجہ سے فوراً ہی اس سے اٹیچ ہو گئی تھی۔ کھانے کے بعد رومی اسے چھوڑنے ہاسٹل تک آئی تھی، کیونکہ اگلے 2 دن ویکینڈ کی وجہ سے یونیورسٹی سے آف تھا۔ مطلب اب اس کی فریال سے ملاقات پاکستان سے واپس آنے کے بعد ہی ہوگی۔ جلدی واپس آنا، میں تمہیں مس کروں گی، اور وہاں جا کر مجھے بھول نہ جانا۔ فریال اس کے اداس ہونے پر مسکرا دی۔ فکر مت کرو، واپس تمہارے پاس ہی آؤں گی۔ میں خود بھی زیادہ دن تمہارے بنا رہ نہیں پاتی، اس بار تو میں بھائی کو بھی ساتھ لاؤں گی۔ اس کی بات پر رومی نے سر پکڑ لیا۔ بس ایک تم اور تمہارا بھائی۔ رومی کی ہر بار کی طرح چڑھنے پر وہ ہنس پڑی تھی۔ وہ اس سے مل کر اب پارکنگ کی طرف بڑھی۔ رومی کے جانے کے بعد فریال اپنے کمرے میں آئی اور اب اس نے اپنے بھائی کو کال ملائی۔ کیسی ہو؟ وہ آفس میں بیٹھا کام کرتا مصروف سا پوچھ رہا تھا۔ بالکل فٹ، اور آپ کیسے ہیں؟ اس کے سوال پر ابتسام مسکرایا۔ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں میری جان۔ وہ چند لمحے کو خاموش ہوا، شاید کچھ کہنا چاہتا تھا۔ آپ مجھے مس کر رہے تھے نا؟ ابتسام کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ تمہیں کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ فریال کی مسکراہٹ بھی گہری ہوئی۔ بس بھائی، میں آپ کو اچھے سے جانتی ہوں۔ تو پھر کب آ رہی ہوں مجھے ملنے؟ ابتسام نے بے چینی سے سوال پوچھا تو فریال ہنس پڑی۔ آپ اتنے اداس ہو گئے مجھ سے؟ ابتسام نے بال سہلاتے گہری سانس لی۔ میرا بس چلتا تو تمہیں خود سے اتنی دور نہ بھیجتا، مگر تمہاری خوشی اور خواہش تھی کہ تمہیں وہاں پڑھنا ہے، تو میں کیسے نہ پوری کرتا۔ فریال کو اپنے بھائی پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ بھائی، مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے۔ وہ سرگوشی کرتے 2 لمحے کو خاموش ہوئی، جیسے ابتسام کی مثبت جواب کا انتظار کر رہی ہوں۔ ہاں بولو۔ ابتسام نے اسی نرمی سے اس سے بات جاری رکھنے کا اشارہ کیا تو وہ ڈرتے ڈرتے ایک ہی سانس میں اسے اپنے دل کی بات بتا گئی۔ میں کسی کو پسند کرتی ہوں، اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ وہ بہت اچھا ہے بھائی۔ آپ مجھے ڈانٹیں گے تو نہیں نا بھائی؟ اس کے بتانے کے بعد دوسری طرف سناٹا چھا گیا۔ بھائی،
फरियाल ने डरते हुए उसे पुकारा। मुझे कभी पता ही नहीं चला कि तुम कब इतनी बड़ी हो गई कि अब मुझे तुम्हारी शादी की फिक्र करनी शुरू कर देनी चाहिए। इब्तिसाम की बात पर फरियाल के लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई। भाई आप बहुत अच्छे हैं। वो खिल ही उठी थी। हाँ, मगर पहले मैं उससे मिलूंगा। अगर मुझे वो तुम्हारे लिए बेहतर लगा तो ही शादी होगी। इब्तिसाम ने उसे अपना फैसला सुना दिया तो फरियाल की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। मैं पाकिस्तान आ रही हूँ 2 दिन बाद, तो मैं आपको उसके बारे में सब बता दूंगी। फिर आप अपनी मुकम्मल तसल्ली कर लीजिएगा। मैं आपकी रजामंदी ही से शादी करना चाहती हूँ भाई। इब्तिसाम ने बस गहरी सांस ली। उसकी शादी का सोचकर ही वो अभी से उदास हो गया था, मगर उसने अपनी बहन को इतनी बहादुरी ज़रूर सिखाई थी कि वो अपने ही भाई से दिल की हर बात बिना डरे कर सके। भाई मैं बता रही हूँ, इस बार मैं घर आई तो आपकी तो शादी करवा कर ही रहूँगी। बस कुछ माह रह गई हैं मेरी ग्रेजुएशन पूरी होने में, फिर मैं आपसे इतनी दूर कभी नहीं जाऊँगी। फरियाल की बात पर वो अपनी सोचों से बाहर निकला। यार, एक तो तुम हाथ धोकर मेरी शादी के पीछे क्यों पड़ जाती हो? वो भी रोमी की तरह शादी के टॉपिक से भागता था। उफ भाई, 28 के हो गए हैं आप, अभी तक आपका जहन ही नहीं बनता शादी करने का। मगर कोई बात नहीं, मैं हूं ना। वैसे आपको राज की बात बताऊं भाई, मैंने अपने लिए भाभी ढूंढ ली है। आपने तो शादी करनी नहीं, मगर मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड को ही अपनी भाभी बनाऊंगी। रोमी बहुत 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 अच्छी है भाई, आप एक बार उससे मिलकर तो देखें। मुझसे तो उसके बिना रहा ही नहीं जाता, इसीलिए मैं तो उसे अपनी भाभी बनाकर साथ ले आऊंगी। इब्तिसाम ने सर पकड़ लिया। एक तो वो उसकी इस अनदेखी दोस्त रोमी से बहुत तंग था, जिसे उसकी बहन जबरदस्ती उसकी बीवी बनाने पर तुली हुई थी। मेरी जान, दोस्ती की हद तक रखो उसे। अगर वो तुम्हारी भाभी बन गई ना, तो सबसे ज्यादा तुम ही उसके खिलाफ हो जाओगी। ये नान भाभी का रिश्ता ना ऐसा ही होता है। फरियाल को उसकी बात का बुरा लगा था। भाई, आप मेरे और रोमी के रिश्ते को अंडर एस्टिमेट ना करें, और आपको कसम है मेरी, शादी तो आप मेरी बेस्ट फ्रेंड रोमी से ही करेंगे। उसकी कसम वाली बात पर इब्तिसाम कुर्सी से उठकर खड़ा हुआ। उसे झटका ही लगा था। फरी, मेरी बात सुनो। उसे समझाना चाहता था। कभी उसका शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो बस अपना बिजनेस इंटरनेशनल लेवल पर फैलाना चाहता था। बस बाकी बातें अब मैं आऊँगी ना तो आमने सामने बैठकर ही करेंगे भाई। उसने सख्ती से हुक्म सुनाया। और हाँ भाई, मैं आपसे बहुत 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 मोहब्बत करती हूँ, कभी मत भूलिएगा। आप दुनिया के बेस्ट भाई हैं। न जाने क्यों वो आखिर में सेंटी हो गई थी। मैं भी अपनी बहन से बहुत मोहब्बत करता हूँ। इब्तिसाम भी सारा गुस्सा भूलता मुस्कुरा दिया था। मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ भाई, बस जल्दी से आकर आपके सीने से लग जाना चाहती हूँ। न जाने क्यों उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। वो इतनी उदास क्यों थी उसे नहीं पता था। हाँ तो आ जाओ ना मेरी जान, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा हूँ। इब्तिसाम की बात पर उसने मुस्कुराकर उसे अल्लाह हाफिज़ कहा और फिर कॉल काट दी। मगर दिल भर गया था। उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा था कि आज वो इतनी दुखी और उदास हो गई थी। मगर उसने गहरी सांस ली और अब पाकिस्तान जाने के लिए अपना सामान पैक करने का सोचा। वो इस बार जाने के लिए बहुत ज़्यादा बेसब्री थी। फरियाल से उसकी मुलाकात को 1 दिन गुजर गया था। कल यूनिवर्सिटी के बाद उसकी फरियाल से कोई बात नहीं हुई थी। उसकी अपनी तबीयत ठीक नहीं थी, वरना वो उससे मिलने ज़रूर चली जाती। जब उसकी तबीयत ख़राब होती थी तो उसके बाबा जावेद मलिक और उसका बड़ा भाई फरजाद उसे घर से बाहर नहीं निकलने देते थे। वो उससे बहुत मोहब्बत करते थे और इसी वजह से वो उनसे बहस भी नहीं कर पाती थी। उसे सांस लेने में तकलीफ़ हो रही थी। वो दिल में बहुत दर्द उठ रही थी। उसने मेडिसिन भी ली थी, मगर दर्द था कि बढ़ता जा रहा था। वो बहुत मुश्किल से कमरे से बाहर निकली। भाई, उसने फरजाद को आवाज़ दी, मगर उसके लबों से अल्फाज निकलने से इनकारी हुए। बाहर लाउंज खाली था, ना तो उसके माँ बाप थे और ना ही भाई। दोपहर का वक्त और मुलाजमा भी कोई नहीं थी जिसे वो आवाज़ देती। वो बहुत मुश्किल से सीढ़ियाँ उतरती नीचे आई। जब आखिरी सीढ़ी पर उसकी हिम्मत ख़त्म हुई और वो लहरा कर ज़मीन पर गिरी। 26 साला फरजाद जो अपने ध्यान लाउंज में दाखिल हुआ, रोमी को ज़मीन पर बेहोश देखते वो तेज़ी से उसके करीब आया। रोमी, उसका सर अपनी झोली में रखते वो उसके गाल थपथपा रहा था। रोमी मेरी जान, आंखें खोलो। फरजाद ने उसे झंझोड़ा, मगर वो बेहोश थी। मामा, बाबा, वो चिल्लाते हुए उन्हें पुकारने लगा, मगर शायद वो घर में नहीं थे। उसने बिना लम्हा गंवाए रोमी को बाहों में उठाया और अब उसका रुख हॉस्पिटल की तरफ था। दोपहर से रात हो गई थी। वो सब बेचैनी से हॉस्पिटल के कॉरिडोर में टहल रहे थे।
اندر وہ ICU میں تھی اور باہر وہ سب کانٹوں پر چل رہے تھے۔ بالآخر انتظار ختم ہوا۔ ICU کے دروازے کھلے اور ڈاکٹر باہر نکلے۔ فرجاد اور ملک صاحب تیزی سے ڈاکٹر کے قریب آئے۔ ڈاکٹر نے ماسک چہرے سے اتارا۔ مسٹر ملک، آپ لوگوں کے پاس وقت بہت کم ہے۔ ان کا ہارٹ رسپانس نہیں کر رہا۔ اگر 24 گھنٹوں میں ہارٹ ٹرانسپلانٹ نہیں ہوا تو آپ اپنی بیٹی کھو سکتے ہیں۔ ڈاکٹر کی بات پر ان کے تینوں کلیجے منہ کو آئے۔ تو آپ کریں نا ہارٹ ٹرانسپلانٹ ڈاکٹر۔ فرجاد بے بسی سے چلایا، جو کرنا ہے کریں مگر میری بہن کو فوراً ٹھیک کریں۔ وہ اپنا غصہ ضبط کرنے کی کوشش کر رہا تھا مگر 24 گھنٹوں میں ہارٹ ٹرانسپلانٹ ہونا ممکن نہیں۔ ہمیں پہلے ارجنٹلی ڈونر کا انتظام کرنا ہوگا۔ ڈاکٹروں نے مزید تفصیل بتا رہا تھا۔ آپ نے جو کرنا ہے کریں۔ ڈونر کو کیسے کہاں ڈھونڈنا ہے ڈھونڈیں۔ جتنے پیسے چاہیے میں دوں گا مگر میری بہن مجھے بالکل ٹھیک صحیح سلامت چاہیے۔ وہ سختی سے حکم دے رہا تھا۔ ڈاکٹر نے اسے سائیڈ آنے کا اشارہ کیا۔ ہمیں بلیک مارکیٹ سے ٹرانسپلانٹ لینا ہوگا اور اس پر آپ کو کروڑوں دینے ہوں گے۔ ڈاکٹر کیا سمجھانا چاہ رہا تھا فرجاد اچھے سے سمجھ گیا تھا۔ تو انتظار کس بات کا ہے؟ کر رہے ہیں، منگوائیں۔ ڈاکٹر پیسے کی فکر نہ کریں۔ اگر مجھے اپنی بہن کے لیے اپنی جان بھی دینی پڑی تو بھی میں دے دوں گا۔ پیسے تو کچھ بھی نہیں۔ اس کے الفاظ میں واضح اپنی بہن کے لیے محبت پھوٹ رہی تھی۔ مگر اس سے کسی کی جان بھی جا سکتی ہے نا۔ ڈاکٹر اس کے قریب جھکتے سرگوشی کی۔ ایک لمحے کو فرجاد کچھ کہہ نہ سکا۔ میری بیٹی کی جان کی قیمت آپ کو مل جائے گی۔ ہمیں فرق نہیں پڑتا کون مر رہا۔ جاوید ملک کے سنگین الفاظ پر ڈاکٹر بس سر ہلا کر واپس ICU میں چلے گئے۔ لیکن بابا، ہم رومی کو بچانے کے لیے کس کی جان لیں گے؟ وہ کچھ خوفزدہ ہوا تھا۔ تو کیا کریں فرجاد؟ تمہارا، میرا اور تمہاری ماں، ہم تینوں میں سے کسی کا بھی ہارٹ رومی کو ڈونیٹ نہیں ہو سکتا۔ تو مجبوری ہے، کرنا پڑے گا، اور اگر کسی کی موت طے ہے تو پھر اللہ کی یہی رضا ہوگی۔ وہ شفافیت سے سارا ملبہ اللہ کی رضا کہہ کر ٹال گئے تھے۔ فرجاد کا ضمیر اسے ملامت کر رہا تھا مگر رومی کی زندگی اس کے ضمیر سے زیادہ عزیز تھی۔ ابتسام بے چینی سے لاہور ایئرپورٹ پر کھڑا فریال کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے فلائٹ لینے سے پہلے ابتسام کو کال کر دی تھی کہ وہ ہاسٹل سے نکل چکی ہے اور ایئرپورٹ جا رہی ہے، مگر فلائٹ لینڈ ہوئے بہت وقت ہو چکا تھا۔ وہ اب تک باہر نہیں آئی تھی تو مجبوراً اسے اندر جا کر پتہ کرنا پڑا۔ کیا مطلب میری بہن نے فلائٹ لی ہی نہیں؟ اسے فلائٹ کے پیسنجرز کی لسٹ دیکھنے کے بعد جب یہ بتایا گیا تو وہ مزید پریشان ہو گیا۔ وہ فریال کا نمبر ملا رہا تھا مگر اس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ انہوں نے ٹکٹ ضرور لی تھی مگر فلائٹ مس کر دی۔ ابتسام کا سر گھومنے لگا۔ اس کا دل اسے کسی انہونی کا پتہ دے رہا تھا۔ کیا آپ معلوم کروا سکتی ہیں کہ کہیں وہ اگلی فلائٹ میں تو ٹیک آف نہیں کر چکی؟ اس کی بات پر آفیسر نے بس سر ہلایا۔ وہ آدھا گھنٹہ وہیں چکر کاٹتے ہوئے انتظار کرتا رہا۔ سوری سر، لیکن آپ کی سسٹر نے لندن ایئرپورٹ پر چیک ان ہی نہیں کیا ہے۔ اب صحیح معنوں میں ابتسام کا سانس خشک ہوا تھا۔ اگر وہ ایئرپورٹ نہیں آئی تو کہاں گئی؟ مجھے ابھی فوراً لندن کی پولیس سے رابطہ کرنا ہے۔ میری بہن وہاں لاپتہ ہے، ایئرپورٹ نہیں پہنچی، وہ اپنے ہاسٹل میں نہیں ہے، اس کا نمبر بند جا رہا ہے۔ اس نے فوراً ایئرپورٹ کی سیکیورٹی کے ذریعے لندن کی پولیس سے رابطہ کیا۔ فوراً لندن جانے والی اگلی فلائٹ کی ٹکٹ لی۔ اسے خود ہی جانا ہوگا۔ اگر اس کی بہن کسی مصیبت میں ہوئی تو وہ گھر آیا، اپنے کچھ کپڑے پیک کیے۔ رات کو اس کی فلائٹ تھی۔ جب اس کا موبائل فون تھر تھر آیا، فری، اس کے لبوں نے سرگوشی کی۔ اسے امید تھی کہ فریال کی کال آئی ہوگی مگر لندن کے کسی انجان نمبر سے کال تھی۔ ابتسام نے دھڑکتے دل کے ساتھ موبائل کان سے لگایا۔ مسٹر ابتسام، حیدر بات کر رہے ہیں؟ فریال حیدر کے بھائی؟ سامنے سے انگلش میں اس سے سوال پوچھا گیا۔ جی میں ہی ہوں، اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ جواب دیا، مگر سامنے سے جو کہا گیا وہ ابتسام حیدر کے قدموں سے زمین اور سر سے آسمان کھینچ گیا تھا۔ سر، آپ کی بہن کی ڈیڈ باڈی ملی ہے۔ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے آن دی اسپاٹ ڈیتھ ہو چکی ہے۔ آپ کو لندن آنا ہوگا ان کی ڈیڈ باڈی کلیم کرنے، کیونکہ یہاں ان کا کوئی گارجین نہیں ہے، تو آپ کو ہی آنا ہوگا۔ پیپر ورک کے بعد آپ کو ان کی ڈیڈ باڈی مل جائے گی۔ الفاظ پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اس کے کانوں میں اترے۔ اس کے ہاتھوں سے موبائل چھوٹتے زمین پر گرا۔ آسمان جیسے پوری شدت سے اس کے سر پر پھٹا تھا۔ کتنی ہی دیر تو وہ اپنی جگہ سے ہل ہی نہیں سکا۔ اسے اس خبر کو پروسیس کرنے کے لیے کچھ منٹ لگے تھے۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی تھیں۔ وہ نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ نہیں، میری فریال ایسے
कैसे मुझे छोड़ कर जा सकती है? तुम तुम तो मेरे पास आ रही थी ना फरी, मुझे छोड़कर कैसे जा सकती हो? वो पूरे कद से ज़मीन पर गिरा था और फिर उसकी चीखें उस बंगले की चार दीवारी में गूंजी थी। कानों में बस फरियाल की आवाज़ गूंज रही थी, और हाँ भाई, मैं आपसे बहुत बहुत मोहब्बत करती हूँ, कभी मत भूलिएगा, आप दुनिया के बेस्ट भाई हैं। वो पाकिस्तान से लंदन कब पहुंचा उसे इल्म नहीं हुआ। पुलिस के साथ इस वक्त वो मॉर्गन रूम में था। उसका दिल चाहा काश उसकी आंखें बंद हो जाएं, मगर उसे इस हाल में ना देखे, लेकिन फिर उसकी आंखों ने वो मंजर देख ही लिया। उसकी मैयत इब्तिसाम की आंखों के सामने थी। उसने फरियाल के चेहरे से कपड़ा दूर किया और फिर वो रो पड़ा। उसके सर पर चोट लगी थी जहाँ पट्टी हुई थी। इतनी सी चोट से कोई मर तो नहीं जाता, फिर उसकी बहन ही क्यों मरी? वो यही सोच सका। फरियाल, उसने अजियत से सरगोशी की, मगर आज भाई कहने वाली साकित हो चुकी थी। मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ भाई, बस जल्दी से आकर आपके सीने से लग जाना चाहती हूँ। उसके कानों में फरियाल की आखिरी बात गूंजी। उसने फरियाल का बेजान वजूद अपने सीने में भींच लिया। फरी, मेरी जान, आंखें खोलो ना, देखो तुम्हारा भाई तुम्हारे पास आ गया, उठो, मेरे सीने से लगो ना। उसका गाल प्यार से छू रहा था, मगर वो तो किसी गुड़िया की तरह ऐसी गहरी नींद में उतर चुकी थी जहां से वापसी मुमकिन नहीं थी। मगर उसके चेहरे पर मौत के बाद भी वही मासूमियत और वही सुकून था। फरी, देखो ना भाई की जान, मुझे देखो ना, आंखें खोलो ना। वो रोते हुए कभी उसका माथा चूम रहा था और कभी उसके गालों पर लब रखता, कभी उसके बालों पर। मगर मौत के बाद भी भला कोई जिंदा हुआ है? उसने पेपर वर्क के बाद फरियाल की मैयत पुलिस से ले ली थी। उसकी मैयत पाकिस्तान ले जाना चाहता था, मगर फिर उसकी आंखों ने वो देखा जो उसके वहमो गुमान में भी नहीं था। उसकी नज़र फरियाल के गले के नीचे बने ज़ख्म पर गई जहाँ स्टिचेस लगे थे, मगर ऊपर मेकअप लगाकर उन्हें छुपाने की कोशिश की गई थी। उसकी बॉडी ठंड में रहने की वजह से मेकअप हट गया था। ये क्या है? उसने शदीद गुस्से से ऑफिसर से पूछा। सर, पोस्टमार्टम हुआ है, उसके स्टिचेस होंगे। ऑफिसर ने आम से लहजे में बताया तो इब्तिसाम ने पलटकर शदीद गुस्से से ऑफिसर का गिरेबान दबोच लिया। मेरी इजाज़त के बिना मेरी बहन का पोस्टमार्टम कैसे किया तुम लोगों ने? हिम्मत कैसे की मेरी बहन के वजूद को चीरने फाड़ने की? उस शिद्दत से चिल्लाया कि पुलिस ऑफिसर भी घबरा गया। ये पोस्टमार्टम का नहीं, किसी और गुनाह का निशान है जिसे छुपाने की कोशिश की गई। मुझे अपनी बहन की मेडिकल हिस्ट्री चाहिए। इसके वजूद के हर हिस्से का स्कैन करवाऊंगा मैं, और अगर मेरी बहन के वजूद का एक भी ऑर्गन गायब हुआ तो मैं तुम लोगों पर दुनिया तंग कर दूंगा। वो चिल्लाते हुए पुलिस ऑफिसर्स को धमकी दे चुका था। वो इतना भी बच्चा नहीं था कि समझ न सकता। एक पाकिस्तानी अनजान लड़की जो गैर मुल्क में स्टडी वीज़े पर आई थी, उसका अचानक इतना छोटा सा एक्सीडेंट होने से मर जाना इतना भी सिंपल नहीं था जितना सिंपल उसे दिखाया जा रहा था। उसने फौरन फरियाल के सारे टेस्ट करवाने का हुक्म दिया, जबकि यहाँ से मीलों दूर दूसरी तरफ हॉस्पिटल के प्राइवेट रूम में उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। वो हैरत से छत को तक रही थी। रोमी, मेरी जान, ठीक हो तुम? फरजाद उसके पास बैठा मोहब्बत से पूछ रहा था। ठीक हूँ भाई, मगर मेरे दिल में बहुत दर्द हो रही है। उसकी बात पर वो नम आंखों से मुस्कुराया। फिक्र मत करो, अभी हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है ना, इस वजह से ये दर्द आरजी है, कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा। उसने झुककर रुमैसा का माथा चूमा तो वो आसूदगी से मुस्कुराई, मगर दिल का दर्द बढ़ता जा रहा था। ऐसा क्यों लग रहा था जैसे मेरा कोई अपना बहुत तकलीफ में है, वो बस सोच ही सकी थी। जबकि दूसरी तरफ इब्तिसाम के हाथों में मौजूद रिपोर्ट उसके हाथों से छूटती ज़मीं बोस हुई। वो इस वक्त एक हॉस्पिटल में खड़ा था और आपकी सिस्टर का हार्ट गायब है। अल्फाज पिघले हुए शीशे की तरह इब्तिसाम के कानों में गूंजे। ऐसा कैसे हो सकता है डॉक्टर? उसने अजियत से पूछा। जहाँ तक मुझे लगता है किसी ने इल्लीगली उनका हार्ट उनकी बॉडी से निकाला है, और जब उनका हार्ट निकाला गया था वो जिंदा थी। उनकी मौत किसी एक्सीडेंट से नहीं हुई, उनका हार्ट निकालने से हुई है, और बाद में उनकी मौत को एक्सीडेंट का नाम दे दिया गया। इब्तिसाम चकरा कर ज़मीन पर घुटनों के बल गिरा था। उसकी मासूम सी बहन पर इतना जुल्म हुआ?
کس نے کیا ایسا ڈاکٹر؟ میری بہن کی موت کا ذمہ دار کون ہے؟ مجھے اس کا نام چاہیے۔ ڈاکٹر نے افسوس سے اسے دیکھا۔ یہاں لندن میں کچھ ڈاکٹرز ہیں جو بلیک مارکیٹ میں آرگنز خریدتے ہیں۔ وہ لوگ ایسے ہی فارنرز کو بہانے سے ہاسپٹل بلاتے ہیں اور فری ٹیسٹ کے نام پر ان کے سارے ٹیسٹ کروا لیتے ہیں۔ پھر جس غیر ملکی کو آرگن جس پیشنٹ سے ملے وہ اس پیشنٹ کے گھر والوں سے کروڑوں کی رقم لے کر وہ آرگن انہیں بیچ دیتے ہیں۔ اتنا خوفناک سچ سن کر ابتسام کے قدموں تلے سے زمین ہی سرک چکی تھی۔ یعنی کسی نے اس کی بہن کی موت پر کسی اپنے کی زندگی کی بنیاد رکھی؟ مجھے ان ڈاکٹرز کی لسٹ چاہیے، باقی اپنی بہن کا قاتل میں خود ہی تلاش کر لوں گا۔ ابتسام نے سختی سے ان سے پوچھا۔ ڈاکٹر نے بنا کسی بحث کے ان تمام ڈاکٹرز کے نام بتا دیے۔ ابتسام سوچ چکا تھا کہ وہ انتقام لے گا ہر اس شخص سے جس نے اس کی بہن کی جان لی۔ اس نے پاکستان جانے کا فیصلہ ترک کر دیا اور فریال کو لندن میں ہی دفنا دیا۔ رومی کی طبیعت اب کافی بہتر تھی۔ فریال کو پاکستان گئے 2 ماہ سے زیادہ کا وقت ہو چکا تھا اور وہ فائنلز دینے بھی واپس نہیں آئی، جس وجہ سے رومی پریشان تھی۔ اس کا فریال سے کوئی رابطہ بھی نہیں ہو پا رہا تھا۔ وہ اسے بہت مس کر رہی تھی، مگر فریال کا نمبر کیوں بند تھا وہ اندازہ نہ لگا سکی تھی۔ وہ اس وقت اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑی تھی جب اس بنگلے کے بالکل سامنے سڑک پر ابتسام آ کر کھڑا ہوا۔ وہ پچھلے 2 ماہ سے لندن میں ہی تھا۔ فریال کی موت کے بعد اتنا کچھ بدل چکا تھا۔ وہ پہلے اس کے ہاسٹل گیا تھا، وہاں اس کے کمرے کا جائزہ لیا اور وہاں اسے 2 تصویریں ملیں۔ ایک تو رمیسا ملک کی تھی، اس کی تصویر دیکھ کر ہی اسے پہچان گیا، اور دوسرا ایک 26 سالہ مرد تھا اور وہ کوئی اور نہیں، فرجاد ملک تھا، رمیسا کا بھائی۔ یہ ابتسام کے لیے بہت شاکنگ تھا کہ فریال جس لڑکے کو پسند کرتی تھی وہ رومی کا بھائی فرجاد تھا۔ اس نے ان تمام ڈاکٹرز کو مار مار کر برا حال کیا تھا، تب جا کر اسے فریال کے قاتل کا نام معلوم ہو گیا تھا۔ بتاؤ کس کے کہنے پر میری بہن کی جان لی؟ وہ سختی سے دھاڑتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں رحم نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ بتاتا ہوں، وہ جاوید ملک تھا۔ اس کی بیٹی کو ہارٹ ٹرانسپلانٹ کی ضرورت تھی اور پورے لندن میں صرف ایک ہارٹ میچ کرتا تھا جو آپ کی بہن کا تھا۔ انہوں نے کہا جسے مرضی مارو مگر میری بیٹی کو بچاؤ۔ اس نے ہمیں کروڑوں دیے تھے۔ کون ہے اس کی بیٹی؟ کسے دیا ہے میری بہن کا دل؟ ابتسام نے دوسرا سوال پوچھا۔ رمیسا ملک، اور یہ نام سن کر وہ ساکت رہ گیا۔ کیا وہ جانتی ہے اسے جو ہارٹ دیا گیا وہ کس کا ہے؟ ڈاکٹر نے نفی میں سر ہلایا۔ یہ قسمت نے کیسا گھٹیا مذاق کیا تھا۔ اس کی بہن کا دل آج اس لڑکی کے پاس تھا جس سے فریال بہت محبت کرتی تھی۔ اس نے ڈاکٹر کو اپنے 2 آدمیوں کے حوالے کیا۔ پلیز چھوڑ دو مجھے، وہ تڑپتے ہوئے ہاتھ جوڑتے معافی مانگ رہا تھا۔ ایسے کیسے چھوڑ دوں؟ میری بہن کی جان تم لوگوں نے لی ہے نا، تو اب بدلہ تو دینا پڑے گا۔ تمہیں بھی تو پتہ چلنا چاہیے نا کہ جب کسی زندہ انسان کے جسم سے اس کا دل نکالتے ہیں تو کیسا محسوس ہوتا ہے۔ میرے یہ آدمی تمہیں بنا بے ہوش کیے تمہارے وجود کا ایک ایک آرگن نکالیں گے، مگر وہ کسی کو ڈونیٹ نہیں ہوگا۔ انہیں میں چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ کر نا لندن کے کتوں کو کھلاؤں گا، اور یہی تمہاری سزا ہے۔ اس نے نفرت سے ایک ایک لفظ سرگوشی کرتے ڈاکٹر کو اپنے آدمیوں کی طرف پھینکا۔ ابتسام نے جیب سے موبائل نکالا۔ یہ فریال کا موبائل تھا جو اس کی موت کے بعد اس کی باڈی کے ساتھ دیا گیا تھا۔ اس نے موبائل آن کیا تو رومی کی ڈھیر ساری مس کالز اور میسیجز سے آپ کی بہن کو کڈنیپ کرنے کے بعد بے ہوشی کی حالت میں ہی اس کا دل نکال لیا، پھر اس کی موت ہو گئی۔ ڈاکٹر کے وہ سفاک الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ ابھی وہ اس بنگلے کی طرف ہی دیکھ رہا تھا کہ اس کے ہاتھ میں موجود موبائل بجنے لگا۔ اس نے دیکھا رومی کی کال تھی۔ ابتسام نے کال ریسیو کرتے موبائل کان سے لگایا۔ فریال کہاں تھی تم؟ تمہارا موبائل بھی بند جا رہا تھا۔ میں نے تمہیں کتنی کالز اور میسیجز کیے، تم نے جواب نہیں دیا۔ میں ڈر گئی تھی۔ تم ٹھیک تو ہو نا؟ وہ ایک ہی سانس میں سوال کر گئی۔ فریال نہیں، اس کا بھائی بات کر رہا ہوں۔ رومی کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ آپ؟ فریال کدھر ہے؟ اس نے اب کچھ فارمل سے انداز میں پوچھا۔ فریال اب کبھی لندن واپس نہیں آئے گی۔ میں نے اس کی شادی طے کر دی ہے، آئندہ اسے کال مت کرنا۔ ابتسام کا لہجہ سخت تھا۔ کیا شادی طے کر دی؟ مگر آپ نے ایسے کیسے اس کی شادی کا فیصلہ کر لیا؟ ابھی اس کے فائنلز رہتے تھے۔ آپ نے اس کے 4 سال کی محنت اس سے چھین لی۔ وہ تو کہتی تھی آپ بہت اچھے بھائی ہیں، مگر آپ سے برا بھائی تو میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا۔ رومی کو غصہ آ گیا۔ میں نے وہی کیا جو میری بہن کے لیے ٹھیک تھا۔
اور وہ وہاں لندن میں کسی لڑکے کو پسند کرتی تھی، اور میں نے اسے کبھی اجازت نہیں دی کہ وہ کسی کو پسند کرے۔ اس کی غلطی کی سزا تو اسے دینی بنتی تھی نا۔ ابتسام کی بات پر چند لمحوں کے لیے تو رومی کچھ بول ہی نہ سکی۔ آپ اتنے برے کیسے ہو سکتے ہیں؟ میرا بھائی بہت اچھا انسان ہے، اور اگر فریال میرے بھائی سے محبت کرتی بھی ہے تو اس میں کوئی برائی نہیں۔ اتنا کم ظرف بھائی میں نے آپ جیسے انسان کا ہونا ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا۔ اسے شدید دکھ لگا تھا اور ابتسام نے اپنا شک دور کر لیا۔ تو مطلب رومی جانتی تھی فریال جسے پسند کرتی ہے وہ اسی کا بھائی ہے؟ تو تمہیں فریال سے ملنا ہے؟ ابتسام نے اگلا سوال پوچھا۔ ہاں، رومی نے فوراً جواب دیا۔ ٹھیک ہے، تو میں ایک لوکیشن شیئر کر رہا ہوں، وہاں آ جانا۔ میں ابھی لندن میں ہی ہوں، بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ میں تمہیں ایک موقع دوں گا فریال کو اپنے بھائی کے لیے جیتنے کا۔ اگر تم جیت گئی تو میں فریال کی شادی کا فیصلہ ختم کر کے اسے تمہارے بھائی کے حوالے کر دوں گا۔ بولو منظور ہے؟ ابتسام کی بات پر رومی کی آنکھیں چمکی۔ وہ فوراً مان گئی تھی۔ منظور ہے۔ ابتسام نے کال کاٹ دی۔ آپ میرے اور رومی کے رشتے کو انڈر اسٹیمیٹ نہ کیا کریں، اور آپ کو قسم ہے میری شادی تو آپ میری بیسٹ فرینڈ رومی سے ہی کریں گے۔ اس کے کانوں میں فریال کی آواز گونجی۔ کیا کروں رمیسا ملک، مجبوری ہے۔ اپنی بہن کی کھائی قسم تو مجھے ہر حال میں پوری کرنی ہی ہوگی، اور مجھے اپنی بہن کا دل واپس چاہیے جو مجھے تم دو گے۔ تمہارے پاس میری قیمتی چیز ہے۔ وہ اب اس بنگلے سے دور جا رہا تھا جبکہ اندر بنگلے میں وہ لاؤنج کے صوفے پر بیٹھا تھا۔ اس کے کانوں میں ڈاکٹر کے الفاظ گونج رہے تھے۔ ایک فارنر لڑکی ہے جس کا ہارٹ آپ کی سسٹر سے میچ کرتا ہے۔ ہمیں اس کا ہارٹ لے کر آپ کی سسٹر کا ہارٹ ٹرانسپلانٹ کرنا ہوگا۔ ظاہری سی بات ہے وہ لڑکی اپنی مرضی سے تو دے گی نہیں، اسے مار کر لینا پڑے گا۔ تو کیا کہتے ہیں آپ مسٹر فرجاد؟ فرجاد نے بے بسی اور اذیت سے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھے۔ مجھے میری بہن کی جان بچانی ہے۔ اگر اس کے لیے اس لڑکی کا مرنا ضروری ہے تو مار دو اسے۔ اب اسے اپنے ہی الفاظ اپنے کانوں میں گونجتے محسوس ہو رہے تھے۔ اس کا دل اسے ملامت کر رہا تھا کہ اس نے رومی کی زندگی پر کسی کی زندگی قربان کر دی۔ نہ جانے وہ لڑکی کون تھی، آخر وہ بھی تو کسی کی محبت ہوگی۔ فریال؟ رومی کی آواز پر وہ ہوش میں آیا۔ اس نے پلٹ کر پیچھے دیکھا۔ فریال کے بارے میں سوچ رہے ہیں نا بھائی؟ وہ مسکرا کر پوچھ رہی تھی تو فرجاد نے اپنی سوچوں کو ذہن سے جھٹکا۔ ہاں، اتنے دنوں سے غائب ہے وہ، پاکستان سے واپس کیوں نہیں آئی؟ تمہارا کوئی رابطہ ہوا اس سے؟ اس سوال پر رومی کو فریال کے بھائی کی باتیں یاد آئیں۔ ہاں، وہ جلدی پاکستان سے آ جائے گی، میری بات ہوئی ہے اس سے، ٹھیک ہے وہ، آپ فکر نہ کریں۔ ابھی میں اپنے ایک فیلو سے ملنے جا رہی ہوں، آپ سے بعد میں ملاقات ہوتی ہے۔ اسے اللہ حافظ کہتی ہوئی گھر سے نکل آئی۔ وہ اس سڑک کے سنسان گوشے میں بینچ پر بیٹھی ابتسام کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے رومی کو یہیں ملنے کے لیے بلایا تھا۔ کچھ دیر گزری جب کوئی اس کے پاس بینچ کے دوسرے سرے پر آ کر بیٹھا۔ رومی نے چہرہ اٹھایا اسے دیکھا۔ 28 سالہ وجیب مرد، اس کا کثرتی سینہ، خوبصورت اور تیکھے نقوش، ہلکی بیئرڈ اور اس کی سرمئی آنکھیں۔ بلا شبہ وہ ایک بہترین اور پرکشش مرد تھا۔ ایک لمحے کو تو رومی اس سے نگاہیں ہٹانا ہی بھول گئی تھی۔ ابتسام حیدر۔ ابتسام نے اپنا تعارف کروایا تو رومی ہوش میں آئی۔ ہاں، وہ اسے پہچانتی تھی۔ اس نے فریال کے ساتھ اس کی بہت ساری تصاویر دیکھ رکھی تھی۔ فریال کہاں ہے؟ آپ نے اسے پاکستان کیوں روک لیا؟ اب اس نے کچھ عاجزی سے سوال کیا۔ بتاؤں گا، ہر سوال کا جواب وقت آنے پر بتاؤں گا۔ اگر تم چاہتی ہو کہ فریال کی شادی تمہارے بھائی سے ہو تو میری ایک شرط ہے۔ ابتسام کی بات پر رومی کچھ پریشان ہوئی، مگر وہ فریال اور اپنے بھائی کو ایک دیکھنا چاہتی تھی۔ مجھے منظور ہے۔ اس کی جلد بازی پر ابتسام کے لبوں کو مسکراہٹ نے چھوا۔ اتنی جلد بازی؟ شرط تو سن لیتی۔ رومی نے نفی میں سر ہلایا۔ فریال اور اپنے بھائی کی خوشی کے لیے کچھ بھی شرط سننے کی ضرورت نہیں ہے مجھے۔ ابتسام کو اس کا یہ اوور کانفیڈنس بے حد برا لگا۔ ٹھیک ہے، اگر تم چاہتی ہو کہ میں فریال کی شادی تمہارے بھائی سے کرواؤں تو اس کے لیے تمہیں مجھ سے نکاح کرنا ہوگا، وہ بھی ابھی اسی وقت۔ تم سوچنے کے لیے 5-10 منٹ لے سکتی ہو۔ رومی کی مسکراہٹ سے مٹ گئی۔ وہ حیرت اور بے یقینی سے اس شخص کو دیکھتی رہ گئی۔ کیا نکاح؟ مگر آپ مجھ سے نکاح کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ اسے سمجھ نہ آئی وہ اس شرط پر کیا ری ایکٹ کرے۔ بس یہ سمجھ لو فریال اور فرجاد کے ایک ہونے کی قیمت ہے، اور فریال کی خواہش بھی ہے، وہ چاہتی ہے کہ میں تم سے شادی کروں۔ اور تیسری بات، اگر فریال اور فرجاد ایک دوسرے کو پسند کر سکتے ہیں تو کیا میں تمہیں پسند نہیں کر سکتا؟
اب کہ رومی کے لبوں پر مسکراہٹ امڑ آئی۔ اچھا؟ اس نے کچھ دیر سوچا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ ابتسام خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، میں نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ابتسام اچھے سے جانتا تھا اس لڑکی کو کیسے راضی کرنا ہے، اور اگلے چند منٹ میں وہاں کی مقامی مسجد میں ان دونوں کا نکاح ہو گیا تھا۔ چلیں، اب تو ہو گیا نکاح، اب بتائیں فریال کب آئے گی لندن؟ ابتسام جو جھک کر اپنے شوز پہن رہا تھا چہرہ اٹھایا، اس نے رومی کو دیکھا۔ اتنی بھی جلدی کیا ہے بیگم؟ ابھی تم اپنے گھر جاؤ گی اور اپنے باپ اور بھائی کو بتاؤ گی کہ تم نے اپنی مرضی اور خوشی سے مجھ سے نکاح کیا ہے اور تم مجھ سے محبت کرتی ہو، اور آج سے تم میرے ساتھ میرے گھر رہو گی۔ اور اگر وہ ایسے بنا بتائے نکاح کرنے کی وجہ پوچھیں تو بتا دینا تمہیں اپنے والدین پر یقین نہیں تھا کہ وہ تمہاری پسند کی شادی کروائیں گے، اسی لیے تم نے خود ہی کر لی۔ رومی بس اسے دیکھ کر رہ گئی۔ فریال کو اپنے بھائی کے ساتھ دیکھنا چاہتی ہو نا؟ رومی نے بس سر ہلایا۔ ایسے ہی فریال بھی تمہیں میرے ساتھ دیکھنا چاہتی ہے۔ رومی بس سرد سانس کھینچ کر رہ گئی۔ وہ یہ سب صرف فرجاد اور فریال کی خوشی کے لیے کر رہی تھی، اس بات سے بے خبر کہ فریال تو بہت پہلے اس کی وجہ سے اس دنیا سے جا چکی ہے۔ وہ دونوں آگے پیچھے بنگلے میں داخل ہوئے تو لاؤنج میں ہی جاوید ملک اور مسز ملک بیٹھے کسی ٹاپک پر گفتگو کر رہے تھے، اور فرجاد بھی سیڑھیاں اترتا نیچے آ رہا تھا۔ رومی، یہ کون ہے؟ یہ سوال جاوید ملک کی طرف سے ہوا تھا۔ باقی سب نے بھی ابتسام کی طرف دیکھا جو رومی کے پیچھے ہی لاؤنج میں داخل ہوا۔ یہ میرا شوہر ہے بابا، میں ابتسام سے محبت کرتی ہوں اور آج ہم نے نکاح کر لیا۔ اس نے سکون سے ان کے سروں پر بم پھوڑا۔ کیا تم ہوش میں تو ہو رومی؟ پہلا سوال فرجاد کی طرف سے ہوا تھا۔ میں ہوش میں ہوں بھائی۔ اور اس میں کیا غلط کیا؟ آپ فریال کو پسند نہیں کرتے؟ آپ کو تو تبھی اس سے محبت ہو گئی تھی نا جب اسے میری یونیورسٹی میں میرے ساتھ پہلی بار دیکھا تھا۔ تو کیا مجھے کسی سے محبت نہیں ہو سکتی؟ میں جانتی تھی آپ لوگ ایسا ہی ری ایکشن دیں گے، اسی وجہ سے میں اپنی مرضی کر چکی ہوں، اور اب سے میں اپنے شوہر کے ساتھ اس کے گھر میں ہی رہوں گی۔ وہ سب کو حیران کرتی جا رہی تھی۔ مگر ایسے کیسے تم نے اس سے نکاح کر لیا؟ ہم نہیں جانتے یہ کون ہے، کیا کرتا ہے؟ جاوید ملک نے پریشانی سے پوچھا۔ انکل، میں آپ کو بتاتا ہوں، میرا نام ابتسام حیدر ہے، فریال حیدر کا بھائی ہوں۔ وہی فریال جو رومی کی دوست ہے۔ بچپن میں والدین کی موت ہو گئی تھی۔ میں پاکستان کا ایک بہتر بزنس مین ہوں اور اپنے بزنس کو انٹرنیشنل لیول پر لانا چاہتا تھا۔ اب لگتا ہے شروعات لندن سے ہی کروں گا۔ اس نے رومی کو اشارہ کیا۔ میں اپنا سامان لاتی ہوں، پھر چلتے ہیں۔ وہ اونچی آواز میں سب کو یہ کہتی اوپر چلی گئی۔ فرجاد بھی اس کے پیچھے اوپر چلا گیا۔ ابتسام جاوید ملک کے قریب آیا۔ ویسے بہت اعلیٰ باپ ہیں آپ، کسی اور کی بیٹی کا قتل کر کے اپنی بیٹی کا ہارٹ ٹرانسپلانٹ کرواتے، آپ کے ہاتھ نہیں کانپے؟ اس نے اتنی سختی سے پوچھا کہ جاوید ملک کے قدموں سے زمین سرک گئی۔ جس لڑکی کو آپ نے انجان سمجھ کر قتل کروایا وہ بہن تھی میری، اکلوتی بہن، ویسے ہی جیسے فرجاد کی اکلوتی بہن ہے رومی۔ سوچیں، فرجاد اس سے کتنی محبت کرتا ہے، ایسے ہی میں بھی اپنی فریال سے بہت محبت کرتا تھا، مگر آپ نے اس کی جان لے لی، اور آپ کے دونوں بچے میری بہن سے کتنی محبت کرتے ہیں یہ تو آپ نے دیکھ ہی لیا۔ اگر فرجاد یا رومی کو پتہ چل جائے نا کہ ہارٹ ٹرانسپلانٹ کے پیچھے کس کا قتل ہوا ہے تو آپ نے کیا کروا دیا، تو آپ کے تو دونوں بچے آپ کی شکل دیکھنا بھی گوارا نہیں کریں گے۔ آپ نے مجھ سے میری اولاد جیسی بہن چھینی تو میں نے آپ سے آپ کی بیٹی چھین لی۔ وہ خوشی خوشی میرے ساتھ جائے گی اب، اور اگر میں اسے بتا دوں کہ اس کے سینے میں جو دل دھڑک رہا ہے وہ میری بہن کا ہے، نہیں ایکچولی میں اسے یہ بتاؤں گا کہ وہ دل اس کی بیسٹ فرینڈ فریال حیدر کا ہے، تو پھر سوچیں آپ کی بیٹی آپ سے کتنی نفرت کرے گی۔ وہ ان کے قدموں تلے سے زمین سرکا چکا تھا۔ تم یہ سب کیوں کر رہی ہو رومی؟ فرجاد اس کے پاس کھڑا اس سے نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ میں بتا چکی ہوں بھائی، محبت کرتی ہوں اس سے۔ مگر فرجاد کو اس کی بات پر یقین نہیں آ سکا۔ وہ اس سے اور بھی بہت کچھ پوچھنا چاہتا تھا مگر رومی نے اسے اتنا موقع ہی نہیں دیا۔ رومی کو نیچے آتا دیکھ کر وہ خاموش ہوا اور مسکرا کر اسے دیکھا، جو اپنے ماں باپ کو خدا حافظ کہتی ان پر آخری نظر ڈال کر ابتسام کے ساتھ لاؤنج سے باہر نکل گئی۔ اس کے جانے کے بعد جاوید ملک صوفے پر گرے اور سر تھام لیا۔ یہ کیا ہو گیا؟ میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ انجان لڑکی رومی کی دوست ہوگی۔ انہوں نے بے چینی سے سیڑھیاں اترتے فرجاد کو دیکھا
اور کروائیں بلیک مارکیٹ میں رومی کا ہارٹ ٹرانسپلانٹ۔ آپ نے رومی کی جان بچاتے بچاتے اپنے دونوں بچے کھو دیے۔ مسز ملک افسوس سے کہتی صوفے سے اٹھتی اور کمرے میں چلی گئی، اور جاوید ملک کا تو سانس ہی خشک ہو گیا تھا۔ اگر ابتسام نے رومی کو بتا دیا تو نہ جانے اس نے رومی کو شادی کے لیے کیسے راضی کیا ہوگا، نہ جانے وہ رومی سے کیسا سلوک کرے گا۔ ان کا دل تکلیف سے بھر گیا تھا۔ وہ سمجھ چکے تھے کہ مقافات عمل کی چکی چلنی شروع ہو چکی ہے، جبکہ دوسری طرف وہ گاڑی میں بیٹھے تھے اور رومی خاموشی سے باہر گزرتے مناظر دیکھ رہی تھی۔ صرف فریال کے لیے تم نے نکاح کر لیا؟ اتنی محبت کرتی ہو فریال سے؟ ابتسام کے سوال پر اس نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ ہاں، کیونکہ وہ میرے لیے بہت خاص ہے۔ ساری یونیورسٹی کو چھوڑ کر اس نے صرف مجھے چنا۔ وہ مجھے اتنی امپورٹنس دیتی ہے کہ میرے لیے بھی وہ خود بخود خاص ہو گئی۔ ابتسام نے لب بھینچ لیے۔ تو پھر کیوں تم ہی اس کی موت کی وجہ بن گئی؟ وہ بس یہ سوچ ہی سکا، اس کے لیے کس حد تک جا سکتی ہو؟ ابتسام کے اگلے سوال پر رومی نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ سمجھ نہ سکی وہ کیا جاننے کی کوشش کر رہا تھا۔ کچھ بھی کر سکتی ہوں، آخری حد تک جا سکتی ہوں، اس کے لیے اپنی جان بھی دے سکتی۔ اس کے ایک ایک لفظ میں جذبہ تھا۔ اور کسی کی جان بھی لے سکتی ہو یا نہیں؟ ابتسام نے اسی سکون سے پوچھا۔ رومی اب کے بول ہی نہ سکی۔ کیا ہوا؟ نکل گئی ساری محبت؟ ابتسام نے طنز کیا۔ ہاں، اگر کوئی فریال کو تکلیف پہنچائے گا تو اس کی جان بھی لے سکتی ہوں، پھر چاہے وہ فریال کا بھائی ہی کیوں نہ ہو۔ اس نے اچانک ابتسام کی طرف جھکتے اس کا گریبان پکڑ لیا۔ اور اگر وہ تمہارا بھائی ہوا تو؟ ابتسام نے سرگوشی کی اور رومی سانس نہیں لے سکی۔ کچھ دیر بعد وہ ہوش میں آئی اور نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، میرا بھائی اس سے بے حد محبت کرتا ہے، وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ ابتسام کے لبوں کو تلخ مسکراہٹ نے چھوا۔ چلو، وقت آنے پر تمہیں ہر چیز پتہ چل جائے گی۔ ویسے تمہارا ہارٹ ٹرانسپلانٹ ہوا ہے نا چند ہفتے پہلے؟ ابتسام نے اس کے سینے کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، مگر آپ کو کیسے پتا؟ رومی نے اس کا گریبان چھوڑ دیا۔ فریال نے بتایا تھا کہ تمہارا دل کام نہیں کرتا اور تمہارا ہارٹ ٹرانسپلانٹ ہوگا، پھر تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ تو اب ٹھیک ہو تم؟ رومی نے بس سر ہلایا۔ وہ اس شخص کو سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ بہت کچھ چھپانے کی کوشش کر رہا ہو۔ ابتسام نے گاڑی اپنے اپارٹمنٹ میں پارک کی جو اس نے فریال کی موت کے بعد لیا تھا۔ وہ دونوں آگے پیچھے اب اتر کر اندر آ گئے۔ مجھے یہاں کب تک رہنا ہوگا؟ اپارٹمنٹ کا جائزہ لیتے رومی نے پوچھا۔ کیا مطلب کب تک؟ نکاح کیا ہے، کوئی کانٹریکٹ سائن نہیں کیا، جو وقت بتاؤں؟ اسے غصہ آ گیا۔ رومی بس اس شخص کو گھورتی رہ گئی۔ صرف فریال کی خوشیوں کے لیے وہ اسے برداشت کر گئی تھی۔ اس کمرے میں تم اپنا سامان رکھ سکتی ہو، مجھے ضروری کام ہے، کچھ دیر تک واپس آ جاؤں گا۔ اسے کمرے کا بتا کر باہر نکل گیا تھا۔ رومی حیرت سے اسے جاتا دیکھتی رہ گئی، جو اسے اکیلا چھوڑ کر باہر چلا گیا تھا۔ وہ کمرے میں آئی تو اسے اندازہ ہو گیا یہ ابتسام کا بیڈ روم تھا۔ ایک دیوار پر ابتسام کی فریال کے ساتھ کچھ تصاویریں لگی ہوئی تھیں۔ وہ رات تک ابتسام کا انتظار کرتی رہی، جو اسے یہاں چھوڑ کر گھر واپس آنا ہی بھول گیا تھا۔ اس کی نظر سائڈ ٹیبل پر پڑی، فریال کے موبائل تک گئی۔ وہ موبائل تک آئی، فریال کا موبائل اٹھا کر ٹائم پاس کے لیے وہ اس کی چیٹس دیکھنے لگی۔ اس کی فرجاد بھائی سے آخری بات اسی دن ہوئی تھی جس دن فریال نے اسے لاہور جانے کا بتایا تھا، اور ان کی آخری بات بھی اسی دن یونیورسٹی میں ہوئی تھی۔ اس کے بعد فریال نے اسے بس ایک میسج کیا تھا۔ رومی، میں ایئرپورٹ جا رہی ہوں، آج میری لاہور کی فلائٹ ہے، سوری یار تم سے مل نہیں سکی۔ بس گھر جانے کی اتنی خوشی تھی کہ 2 دن میں نے شاپنگ میں ہی گزار دیے۔ میں چند دنوں بعد واپس آؤں گی تو پھر ملاقات ہوگی، اور اس بار تمہیں بھائی کو ساتھ لاؤں گی، تم ملنا ان سے، اور پھر دیکھنا تمہارا فیصلہ جلدی بدل جائے گا اور تم میرے بھائی سے فوراً شادی کے لیے ہاں کہہ دو گی۔ وائس میسیجز ختم ہو چکے تھے، مگر وہ میسیج فریال کی طرف سے سینڈ ہی نہیں ہوا تھا۔ شاید اس کا نیٹ بند ہو گیا تھا۔ اور اس کے بعد رومی کے بہت سارے میسیجز تھے جو اس نے ہاسپٹل سے واپس گھر آنے کے بعد فریال کو کیے تھے۔ اچانک اس کی نظر ابتسام والی چیٹ تک گئی تو رومی نے کچھ سوچتے ہوئے وہ چیٹ کھولی۔ اس میں زیادہ تر کالز تھیں، کیونکہ فریال اس سے زیادہ تر کال پر ہی بات کرتی تھی۔ اور پھر اس نے دیکھا کہ ابتسام کے کچھ میسیجز تھے۔ کدھر ہو فری؟ تم نے فلائٹ کیوں نہیں لی؟ میں ایئرپورٹ پر تمہارا انتظار کر رہا ہوں، مجھ سے بات کرو، میرا دل گھبرا رہا ہے۔ یہ سب میسیجز پڑھتے ہوئے رومی کے چہرے کے رنگ اڑ گئے۔ تو کیا فریال لاہور نہیں گئی؟ اس کے بعد ابتسام اور فریال کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی،
نہ کوئی فون کال، نہ کوئی میسج۔ اگر وہ لاہور نہیں گئی تو ابتسام پھر لندن کیا فریال کو ڈھونڈنے آیا ہے؟ ہاں، ایسا ہی ہوا ہوگا۔ اف اللہ، اس کا مطلب فریال کسی مصیبت میں ہے۔ کہیں بھائی نے تو کچھ نہیں کیا؟ اس نے فوراً اپنے بیگ سے اپنا موبائل نکالا اور فرجاد کو کال ملائی، جو پہلی بیل پر اٹھا لی گئی۔ فریال کہاں ہے بھائی؟ کیا آپ نے اس کے ساتھ؟ اس نے سختی سے سوال پوچھا۔ فرجاد حیرت سے اس کی بات پروسیس کرنے کی کوشش میں تھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ پوچھتا یا رومی کچھ بتاتی، اچانک کسی نے اس کے ہاتھ سے موبائل پکڑ لیا تو رومی نے حیرت سے پلٹ کر پیچھے دیکھا۔ ابتسام نے موبائل پکڑ کر کال کاٹ کر موبائل بیڈ پر پھینک دیا۔ یہ کیا کر رہی تھی تم؟ اس نے شدید غصے سے سوال پوچھا۔ فریال لاہور نہیں گئی، مجھے پتا چل گیا ہے۔ کہاں ہے فریال؟ کیا ہوا اس کے ساتھ؟ آپ کیا چھپا رہے ہیں مجھ سے؟ اب مجھے سمجھ آئی آپ نے مجھ سے نکاح کسی قسم کے بدلے کے لیے کیا ہے۔ میرا بھائی فریال کو کوئی تکلیف نہیں دے سکتا، وہ اس سے محبت کرتا ہے۔ ہاں، فریال آپ کی رضامندی کے بنا شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، اور اتنی سی بات پر وہ اسے کڈنیپ تو نہیں کریں گے نا؟ فریال کو کیا ہوا ہے؟ وہ بے چینی سے اتنے سارے سوال پوچھتی رونے لگی تھی۔ ابتسام نے ایک دم اسے بازو سے پکڑ کر اپنے سینے سے لگا لیا اور رومی کے الفاظ وہیں دم توڑ گئے۔ بس۔ ابتسام نے اس کے بال سہلاتے اس کے دل کی دھڑکن محسوس کی، جو کچھ زیادہ ہی تیز چل رہا تھا۔ میں آپ کو بہت مس کر رہی ہوں بھائی، بس جلدی سے آ کر آپ کے سینے سے لگ جانا چاہتی ہوں۔ ابتسام کے کانوں میں وہ الفاظ گونجے تو ایک دم سے اس کے دل کو سکون ملا۔ وہی دھڑکن، وہی احساس، وہی سانسیں اس کی فریال کی ہی تو تھی، جو اب رومی لے رہی تھی۔ اب وہ چاہ کر بھی اس لڑکی پر غصہ نہیں کر سکا۔ اس نے رومی کے بال سہلاتے اس کے دل کی دھڑکن نارمل کرنی چاہی، کیونکہ یہ دل اسے عزیز تھا۔ سب ٹھیک ہے فریال، ٹھیک ہے، وہ جہاں بھی ہے محفوظ ہے، مگر وقت آنے پر میں تمہیں اس کے پاس لے جاؤں گا۔ ابھی تم اپنے گھر میں سے کسی سے کوئی رابطہ نہیں کرو گی۔ رومی نے بھیگی آنکھیں اٹھائے اسے دیکھا۔ مگر کیوں؟ وہ کیا کہتا؟ تمہارے گھر والے بھیڑیے ہیں؟ اس سوال کا جواب میں تمہیں فریال کے سامنے دوں گا۔ ابتسام نے اس کی بھیگی آنکھیں اپنے ہاتھ سے صاف کی، پھر جھکتے ہوئے نرمی سے اس کا ماتھا لبوں سے چھوا۔ کھانا کھا لو، تمہارے لیے کھانا لایا ہوں۔ وہ اسی نرمی سے اس سے الگ ہوتا ڈریسنگ روم میں جا کر بند ہو گیا۔ رومی حیرت سے خود کو دیکھتی رہ گئی، پھر اس نے حیرت سے اپنا ماتھا چھوا۔ اس کا لمس محسوس کرتے وہ مزید بے چین ہو گئی تھی۔ کیا تھا شخص؟ وہ اسے جتنی نفرت کرنے کی کوشش کرتی تھی، وہ اس سے خود سے اتنا ہی باندھتا جا رہا تھا۔